नाज़रीन, फलस्तीनी रेजिस्टेंस की जानब से गजा सिटी में इसराइल पर बहुत बड़े अटैक लॉन्च कर दिए गए हैं। जब से इसराइल गजा सिटी में दाखिल हुआ है, इनको लार्जेस्ट अटैक्स जो है वो इसराइल के ऊपर बताया जा रहा है और इनको मुनज़्ज़म अटैक्स बताया जा रहा है। इससे पहले गोरिल्ला वॉरफेयर जारी थी, अब भी जारी है, लेकिन उसके अंदर एक मुनज़्ज़म बैटल जो है वो इसराइल के साथ छड़ी गई है और उसमें इसराइल की मैसिव कैजुअलिटीज हुई हैं। इसराइल इस तरह का बड़ा हमला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और अब इस वक्त जब वो कई एक इजरायली हॉस्पिटल्स के अंदर इजरायली फौजियों को ट्रांसफर किया जा रहा है, कई एक इजरायली हेलीकॉप्टर जो है वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और खबर ये भी है कि इजराइल ने अचानक अपनी जो एयरफोर्स है उसको इंटेंसिव मोबिलाइज कर दिया है और सीरिया और लेबनान के बॉर्डर के ऊपर भी इजरायली जो जंगी तैयारे हैं उनकी परवाजें जब देखी जा सकती है। समटाइम ऐसा लगता है इस तरह की डेवलपमेंट्स होती है, इस तरह की खबरें आती हैं कि अगले आने वाले घंटों में जैसे कुछ बड़ा होने जा रहा है। इस वक्त भी कुछ इससे मिलती जुलती खबरें हैं जहां ऑलरेडी कशीदगी है उसमें। अब आप देखिए कि डेनमार्क से खबर यह है कि उन्होंने हंगामी तौर पर अपनी रिजर्व आर्मी को बुला लिया है डेनमार्क में और ये कई दहाइयों के बाद जाहिर है कि इस तरह का इकदाम जब उठाया गया है और हंगामी तौर पर उन्होंने बुला लिया है। रशिया के साथ जंग का इस वक्त पूरे यूरोप में मंत्रा यही चल रहा है, रशिया के साथ जंग, तो डेनमार्क ने अपनी फौजी जो मोबिलाइज कर दी हैं और इसी दरमियान सीरिया एक बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, सीरिया में रिजीम चेंज हुआ, सीरिया स्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ा। सीरिया एक पॉज की सिचुएशन में है कि जहां पर वो स्टेबलाइजेशन की तरफ भी नहीं जा रहा और मुकम्मल खाना जंगी की तरफ भी नहीं जा रहा, दरमियान में खड़ा हुआ है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इजराइल है क्योंकि इजराइल उसको मूव फॉरवर्ड नहीं करने दे रहा। अब आप देखिए कि एसडीएफ जिसके पास नॉर्दर्न एरिया है सीरिया का, एसडीएफ के साथ मुआहिदा हुआ था, एसडीएफ ने डिसआर्म होने का ये एग्रीमेंट कर लिया था, लेकिन एसडीएफ डिसआर्म नहीं हुई और उसकी वजह सिर्फ यह है कि इजराइल पीछे है। इजराइल नहीं चाहता कि एसडीएफ जब डिसआर्म हो, तो अब टर्की जो है वो एसडीएफ के साथ फाइट करने जा रहा है और जो अलशरा है और यानी शाम की जो हुकूमत है दमिश्क में, उन्होंने बाकायदा इसको ऑर्डर किया है कि एसडीएफ के साथ फाइट होने जा रही है। तो ये बहुत ही खौफनाक जंग होगी, ऑलरेडी तबाह हाल सीरिया में। तो ये कौन सा अमन है ये जो रजीम चेंज के जरिए जब लाया गया, बल्कि अब इसराइल के पास मजीद जवाब होगा। देखें, जो पिछला स्टेटस को था उसमें एक तो जंग रुकी हुई थी और दूसरा इसराइल के पास इतनी मुदाखलत का मौका नहीं था जो कि रशियन गारंटीज थी। रजीम चेंज के बाद किस तरह इसराइल ने बॉम्बिंग करके पूरे सीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनकी सारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। पिछले स्टेटस को के अंदर रशियन गारंटीज थी और इसराइल इस तरह खुलकर सीरिया में वो नहीं कर सकता था और इसलिए ईरान के साथ भी जंग नहीं हुई क्योंकि सीरिया की एयर स्पेस जब रशिया के पास थी ना कि इसराइल के पास। तो रजीम चेंज भी हुआ और उल्टा मुल्क जब वो मजीद खाना जंगी की तरफ जा रहा है और बहुत ज्यादा हलाकतें हुई इस रजीम चेंज के बाद, बहुत ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं, हजारों की तादाद में लोग मारे गए रजीम चेंज के बाद। तो ये इन्होंने कौन सा प्रोजेक्ट मतलब क्या इन्होंने इसमें जो हासिल किया है, बल्कि इसराइल के मफाद, इसराइल सिर्फ एक ही जगह पर कामयाब हुआ है, वो सीरिया है, जहां पर वो खुलकर जैसे भी चाह रहा है चीजों को एक्सप्लॉइट कर रहा है। इसी दरमियान जब ये माहौल बना हुआ है तो सुप्रीम लीडर जो है उनकी क्या स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि प्रिपेयर फॉर वॉर इफ यू वांट पीस, जंग की तैयारी करो। द बेस्ट मीन्स ऑफ डिफेंस इज टू अटैक, दिफा के लिए बेहतरीन यह है कि हमला करो। एंड इफ वी वांट पीस वी मस्ट प्रिपेयर फॉर वॉर। यह बात अब वाज़ेह है कि जंग लड़ना पड़ेगी, सो प्रिपेयर फॉर वॉर। और यही तरीका है पीस का भी। इजराइल जैसा अगर खतरा है तो फिर यही तरीका है कि जंग की तैयारी जो है वो करना होगी। बहुत सारी दीगर डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं और इसके साथ अमेरिका से खबर यह है कि नेतन्याहू की कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ कॉल हुई है और ये कॉल हुई है ड्यूरिंग ट्रंप और नेतन्याहू की जो मुलाकात तो हो रही थी उसी दरमियान, मुलाकात के दरमियान ही कतर के प्राइम मिनिस्टर को कॉल की गई और नेतन्याहू ने माफी मांगी है कतर पर हमले की। 20 दिन हुए हैं कतर पर हमले को और 20 दिन के बाद ये शॉर्टेस्ट और रैपिड अपॉलॉजी है जो इजराइल की जानब से आई है किसी भी अरब मुल्क पर हमला करने की। और बाकायदा जो है वो कतर के प्राइम मिनिस्टर से नेतन्याहू ने माफी मांगी है। नेतन्याहू अपोलोजाइजेस टू कतर फॉर वायलेटिंग सोवरेनिटी विद एयर स्ट्राइक। इजरायली मीडिया, द कतरी प्राइम मिनिस्टर स्पोक कुछ मिनट्स कबल विद नेतन्याहू और नेतन्याहू ने उस पर अपॉलॉजी की। दो हेडलाइंस देखिए, हैरेट्स क्या लिख रहा है, बड़ा जबरदस्त उसने लिखा है कि नेतन्याहू को वो कह रहा है कि नेतन्याहू जो है वो ये हीरो है ऑफ फेलियर्स एंड अपॉलॉजीज, नाकामियों का और अपॉलॉजीज का ये हीरो है नेतन्याहू। ओबामा फोर्स नेतन्याहू टू अपॉलोजाइज टू उर्दगान
2010 میں جو فریڈم فلاٹیلا تھا اس پر اسرائیل نے اٹیک کیا تھا اور اوباما نے فورس کیا نتنیاہو کو ترکی سے اپولوجائز کرنے کے لیے. 1997 میں جارڈن میں خالد مشعل کو اسیسینیٹ کرنے کا جو نتنیاہو نے آپریشن کیا اور وہ فیل ہو گیا, تو اس وقت بل کلنٹن نے جو ہے وہ نتنیاہو کو فورس کیا کنگ حسین سے جو ہے وہ اپولوجائز کرنے کے لیے, اور نتنیاہوز ایکنالج the dubious operations and apologize when they fail. یعنی نتنیاہو جو ہے وہ اس پر بڑبڑاتا ہے اور اس پر اور زیادہ ایروگنٹ ہو جاتا ہے جب اس طرح کے ایول پلانز کامیاب ہو جاتے ہیں, جب ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر معافی کر لیتا ہے. The swift apology solidify کر رہی ہے کہ قطر پر حملہ جو ہے وہ ایک بہت بڑی مسٹیک تھا. یعنی اس اپالوجی سے ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ قطر پر حملہ بہت بڑی غلطی تھی امریکہ کی, اینڈ اسپیشلی یہ ایک سینسٹیو ٹائم کے اوپر ہوا when the entity is suffering from strategic isolation, اور ایک ایسے موقع کے اوپر اٹیک کیا گیا جب آلریڈی ایک آئسولیشن کی صورتحال میں اسرائیل تھا, تو یہ حملہ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں گلف بھی اور زیادہ متحد ہوئے, ریجن بھی ہوا, اور اسی کا نتیجہ نکلا کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان معاہدہ بھی طے پایا. تو یہ امریکہ کا اصل, اسرائیل تو کچھ بھی نہیں, اسرائیل ایک پراکسی ہے. اصل میں یہ امریکہ کی سب سے بڑی مسٹیک تھی اور امریکہ بھی اس مسٹیک کو جب وہ بہتر کرنے کی جب کوشش کر رہا ہے. تو اچھی بات ہے کہ نتنیاہو نے معافی مانگی ہے, یعنی اس کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے. ایک ایروگنٹ نتنیاہو, ایک انتہائی یہ مغرور اور ظالم ترین شخص ہے, تو یہ معافی نہیں مانگتا ہے. تو اگر اس کو معافی مانگنا پڑی ہے اور وہ قطر سے مطلب کوئی مجبوری ہے تو معافی مانگنا پڑی ہے نا, تو ایک پرسپیکٹو میں تو یہ بہت اچھا ہے, لیکن دوسرے پرسپیکٹو میں یہ ایک جوک ہے. اچھا جی, نتنیاہو نے قطر سے معافی مانگ لی, سو واٹ, اس سے کیا تبدیل ہو جائے گا؟ یعنی اس سے کیا چینج کیا ہوا, کیا تبدیلی آ گئی؟ ریجن میں پاور بیلنس بدل گیا, قطر پر جو حملہ ہوا اس کا کوئی یہ متبادل ہے, اور ایک انٹرنیشنلی وانٹڈ وار کرمنل, اس کی معافی کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور کیا اس نے کوئی کمٹمنٹ دے دیا ہے کہ وہ کسی عرب ملک پر حملہ نہیں کرے گا؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس نے آن ریکارڈ آ کر معافی نہیں مانگی ہے, یعنی میڈیا پر آ کر معافی نہیں مانگی ہے, بس فون کال کی اور معافی مانگ لی, باقی وہ اپنا بیانیہ جب اسی طرح سے جاری رکھے گا. تو دوسرے انداز میں تو یہ صرف جوک ہے, جسے مطلب کیا, اور جس طرح سے پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے فورس کیا نتنیاہو کو. نو, ٹرمپ جو ہے وہ نہ نتنیاہو کو فورس کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے. ہاں, جو جارڈن والا معاملہ ہے اس میں بل کلنٹن نے فورس کیا تھا نتنیاہو کو, یہاں پر ٹرمپ کوئی فورس نہیں کرتا نتنیاہو کو, اور وہ ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. ہاں, وہ کنونس ہو گئے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, حاصل اصول تو کچھ ہوا نہیں, حملہ فیل ہو گیا, ذلت اور بدنامی اور وہ الگ سے ہوئی, اور امریکہ کا جو ڈیمیج ہوا تو امریکہ ذرا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس میں اسرائیل نے کہا ٹھیک ہے. مطلب وہ یہ ایک کنسنسس کے ساتھ ہوا ہے. اس کو میڈیا الگ انداز میں پورٹرے کرے گا تو میڈیا ہیڈ لائنز کے لیے ٹھیک ہے, اور ٹرمپ کے اپنے اس کے لیے ٹھیک ہے کہ میں نے فورس کیا. تو ریالٹی یہ نہیں ہے, مطلب حملہ ہوا اور جناب معافی مانگ لی گئی, تو جو لاکھوں فلسطینی وہاں پر شہید اور زخمی ہوئے ہیں اس کا کیا کرنا ہے؟ جو لیبنان میں مارے گئے ہیں, جو شام میں مارے گئے ہیں, جو یمن اور ایران میں مارے گئے ہیں, اس کا کیا کرنا ہے؟ اچھا جی, معافی مانگ لیے, اس پر اب بھنگڑا ڈالا جائے, کیا کیا جائے؟ معافی مانگ لی ہے ایک انٹرنیشنلی وانٹڈ وار کرمنل نے. سو اٹس گڈ فار میڈیا ہیڈ لائنز, لیکن نہ ہی نتنیاہو کے ارادوں میں کوئی تبدیلی ہے, نہ ہی نتنیاہو کے انٹینشنز میں کوئی تبدیلی ہے, اس سے کچھ بھی بدلا نہیں ہے. لیکن میڈیا کی یہ سب سے بڑی ہیڈ لائن اس وقت بنی ہوئی ہے. اچھا جناب علی, فلسطینی ریزسٹنس نے بہت بڑا اٹیک لانچ کر دیا. جب نتنیاہو امریکہ میں ہے تو ادھر بہت بڑا حملہ انہوں نے لانچ کیا ہے غزہ سٹی میں. جو فوج اسرائیل کی موجود ہے, گوریلا وارفیئر وہ لڑ رہے ہیں, وہ آتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں, لیکن یہاں پر انہوں نے کچھ منظم اٹیکس یکے بعد دیگرے مختلف ایریاز میں غزہ سٹی کے وہ اچانک سے لانچ کیے ہیں, جس میں بہت زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہیں. کوئی 30 کے قریب کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں, کہیں پر 5 ہیں, کہیں پر 9 ہیں, کہیں پر تو کہیں ٹینکس تباہ ہوئے ہیں, کہیں پر وہیکلز کو نشانہ بنایا گیا. بہت بڑے حملے انہوں نے اچانک کیے ہیں, اور اس وقت اسرائیل میں صف ماتم ہے اور چیخو پکار ہے. اب میں ہیڈ لائنز آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھتا ہوں. اسرائیلی میڈیا, حماس فائٹرز لانچڈ آرگنائزڈ اٹیک آن اسرائیلی سولجرز ان غزہ. آرگنائزڈ اٹیک تھا, انٹیلیجنس بیسڈ, کہاں سے آنا ہے, کہاں پر ان کی فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں, تو آرگنائزڈ اٹیک انہوں نے کیا, اس لیے اس میں لاسز زیادہ ہوئے. اور اسرائیل یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس مرحلے پر حماس ایسا کوئی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو حماس نے یہ میسج دیا ہے مصر کی آرمی کو بھی اور ٹرکی کی آرمی کو بھی اور باقی عرب آرمیز کو بھی کہ حماس اسرائیل کی اس
آرمی سے اس طرح سے لڑ سکتی ہے تو تم کیوں نہیں لڑ سکتے؟ حماس نے سائملٹینس اٹیک جب لانچ کیے ہیں آن اسرائیلی آرمی ایڈوانسنگ انٹو غازہ سٹی. 5 ہیلی کاپٹر جو ہے انہوں نے ایک جگہ سے ڈیڈ اور وونڈڈ اسرائیلی سولجرز کو ٹرانسفر کیا. 5 ہیلی کاپٹرز بہت بڑے ہوتے ہیں. 5 ہیلی کاپٹرز میں کتنے زیادہ فوجی لے جائے جاتے ہیں. اور اسرائیلی آکوپیشن جو ہے اس نے ایویکویٹ کیا ہے ڈیڈ اور وونڈڈ کو. النصر نیبرہڈ میں ایک ایمبوش لگایا گیا تھا وہاں سے, اور اس ایریا میں اس وقت اسرائیل جو ہے وہ ہیوی ایئر سٹرائکس کر رہا ہے. ملٹری ہیلی کاپٹرز آر ٹرانسپورٹنگ انجرڈ ٹو سیورل ہاسپٹلز ان تل اویو اینڈ بیئر شیبا. پورے اسرائیل میں جگہ جگہ پر جو اسرائیلی ہیلی کاپٹرز ہیں وہ اتر رہے ہیں اور اسرائیلی فوجیوں کو جو ہے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. چیخو پکار اس وقت ہے وہاں پر. انیشل رپورٹس آف سیریس کیجوالٹیز, اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے, in the ranks of the Israeli army following the launch of the anti-armor rockets. نہ صرف سولجرز بلکہ آفیسرز بھی اس میں ہو سکتے ہیں. اور ٹرانسفر آف انجریز آف دا اسرائیلی آرمی ٹو اسوتا, اچلوف, سروکا ہاسپٹل, مطلب اتنے زیادہ ہاسپٹلز میں وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں. لینڈنگ آف دا اسرائیلی ملٹری ہیلی کاپٹرز ایٹ دا ہاسپٹلز کیرینگ وونڈیڈ in the Israeli army due to the security incident in the Gaza Strip. یہ سارے اسرائیلی میڈیا کے ہیڈ لائنز ہیں. A difficult security incident occurred in Gaza resulting in the killing and injury of number of soldiers. اب یہ 2-4 جگہوں سے یہ سارے. اسی درمیان وہ کہہ رہے ہیں کہ وائلنٹ کلیشز غزہ سٹی میں اس وقت بھی جاری ہیں. اسرائیلی میڈیا کے مطابق وائلنٹ کلیشز فیس ٹو فیس جاری ہیں. اور فلسطینی ریزسٹنس نے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہماری فرسٹ بیٹل ہو رہی ہیں زیرو ڈسٹنس سے with enemies forces and vehicles. الشفا ہاسپٹل کے جو سراؤنڈنگ ایریا ہے وہاں پر فیس ٹو فیس اور فرسٹ بیٹل جو ہے وہ اور زیرو ڈسٹنس سے یہ بیٹل ہو رہی ہیں. یعنی بہت قریب ترین وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں الشفا کی سراؤنڈنگ میں. تو ایک بیٹل یہاں پر لڑی جا رہی ہے, ایک دوسرے میں ایک تیسری جگہ پر. اور ایک ٹینک کو جو ہے نشانہ بنایا گیا ہے اور اس کنجے میں ٹینک کے اندر جو فوجی تھے وہ مارے گئے اور زخمی ہوئے. ایک اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ 9 اسرائیلی فوجیوں کی کیجوالٹیز ہوئی ہیں ایک جگہ کے اوپر. تو یہ کافی بڑے لاسز ہیں, اور کس موقع کے اوپر آ رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے کہ جب نتنیاہو وہاں پر ہے. اور اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ انٹینس موبلائزیشن جو ہے وہ اسرائیلی ایئر فورس کی دیکھی جا رہی ہے, خاص کر جو نارتھ ہے یعنی سیریا, لیبنن, ان بارڈرز کے اوپر اسرائیلی جنگی طیارے جو ہے وہ بڑے نمبرز کے اندر وہاں پر دیکھے جا رہے ہیں. تو اس کا مقصد کیا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن ادھر بھی ان کے جنگی طیارے جو وہ گھوم رہے ہیں. تو اسی درمیان جب وہ مصر اور یو ای کے جو پریزیڈنٹس ہیں ان کی آپس میں کال پر بات ہوئی ہے اور موجودہ صورتحال کو جو ڈسکس کیا گیا. سیریا کی جو صورتحال ہے وہ بڑی ڈینجرس ہے, اور سیریا کی بدقسمتی ہے کہ اور یہ سارا اسرائیلی پروجیکٹ تھا, ایک اچھا بھلا چلتا ہوا سیریا, اس کو جس خوفناک اور بدترین خانہ جنگی کی طرف دھکیلا گیا, اور ابھی بھی وہاں کے لوگوں کی مشکلات ختم نہیں ہوئی ہیں. اب وہ سیریا ایک اور جنگ کی طرف جا رہا ہے. اب دیکھیے, ڈماسکس آسک ٹرکی الائنڈ فیکشنز ٹو پریپیئر آپریشنز اگینسٹ ایس ڈی ایف. ڈماسکس نے ڈائریکشن دے دی ہے ٹرکی کی جو بیکڈ فیکشنز ہیں ایس ڈی ایف پر حملوں کے لیے, اینڈ ان دا تشریم ڈیم ایز ٹینشن ایسکلیٹس ان دا ایسٹرن الیپو کنٹری سائڈ. یعنی اب یہ کتنی خوفناک خبر ہے کہ باقاعدہ یعنی الشرا نے آرڈر جاری کر دیا ہے. اب سیریا میں چونکہ بہت سارے گروپس ہیں, یعنی ٹرکی بیکڈ گروپس وہاں پر ہیں, اسرائیل بیکڈ گروپس وہاں پر ہیں, تو ٹرکی بیکڈ گروپس کو الشرا نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ ایس ڈی ایف کے اوپر حملہ کر دیا جائے. یہ بہت ہی خوفناک بات ہے. اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ یہاں پر یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں, تاکہ اسرائیل کے پاس بھی جواز رہے کہ سیریا تو اسٹیبلائز ہی نہیں ہے. جب وہ اسٹیبلائز نہیں ہے تو اس لیے ہماری سیکورٹی کو خطرہ ہے, اس لیے ہم سیریا میں رہیں گے. اور اس میں ٹرکی کے جو نیشنل فورسز ہیں وہ بھی اس میں داخل ہو سکتی ہیں, ان کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. تو ایک بڑی جنگ سیریا کے نارتھ میں شروع ہونے جا رہی ہے, اور یہ آفیشلی اب خبر ہے کہ ڈماسکس نے آرڈر کر دیا. اور صدرن سیریا تو سٹیبلائز نہیں ہے, وہاں پر جو دروز کا ایشو ہے اور اسرائیل خود بیٹھا ہوا ہے, اور ایک حصے میں داعش بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو انفارچونیٹلی اور بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سیریا ایک اور بڑی جنگ کی طرف جا رہا ہے. یہ حاصل کیا ہے ٹرکی نے اور الشرا نے, مطلب یہ انہوں نے نتیجہ نکالا کہ سیریا کو ایک اور جنگ کی طرف دھکیل رہے ہیں, اور اسرائیل کے ٹریپ کے اندر بھی یہ آئے ہیں. اچھا, اسی درمیان جو ہے وہ جرمنی کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. پریشر ماؤنٹس آن جرمنی اوور اسرائیل سپورٹ. وہاں پر یعنی کہ جو پبلک کا پریشر ہے وہ جرمن گورنمنٹ کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ 1,50,000
جرمن جو ہے وہ برلن کے اندر جمع ہوئے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا فلسطین کے لیے. تو کافی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے ان گورنمنٹس کے لیے، لیکن ابھی تک ان کی یعنی اسلحہ سپلائی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہ گریٹر اسرائیل چاہتے ہیں لیکن کافی زیادہ چیلنجز کا سامنا ان کو کرنا پڑ رہا ہے. لیکن خود یورپ اس وقت بہت بڑے پینک میں ہے. اور ذرا دیکھیے کہ ڈنمارک begins urgent call up of soldiers after Russian drone attacks as Europe on edge. بالکل دیکھیے یورپ بالکل جنگ کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ذرا سی غفلت، ذرا سا کوئی واقعہ، میں پہلے بھی مثال دی، جیسے پیوٹن کو اسیسینیٹ کرنے جا رہا تھا زیلنسکی، اور جو پیوٹن کا ہیلی کاپٹر ہے وہ بڑی مشکل سے بچا. آپ سوچئے ذرا اگر پیوٹن اسیسینیٹ ہو جاتا، صرف یہ ایک واقعہ عالمی جنگ چھیڑ سکتا تھا. ایک ایسی خوفناک صورتحال ہے، ایک ایسی دشمنی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو عالمی جنگ چھیڑنا کوئی شغل کی بات نہیں ہوتی ہے، اور اس دور میں جب اتنے لیتھل ویپنز بن چکے ہیں تو اب جو عالمی جنگ ہوگی تو کسی کا کیا بچے گا، یہ سب کے لیے گیم اوور ہوگی. لیکن اس کے باوجود کچھ دنیا کی طاقتیں، دنیا کی لیڈ جو دنیا کو کنٹرول کرتی ہے اور جنگیں چھیڑ کر اس سے منافع کماتی ہے، وہ تو اپنے لیے نیوکلیر بنکرز بنوا رہے ہیں اور دنیا کو جب جنگ کی طرف دھکیل. ایک ویسے بڑی انٹرسٹنگ تھیوری جو ہے وہ اس وقت اس پہ ڈیبیٹ جاری ہے. دیکھیے امریکہ جو ہے وہ سپر پاور کیسے بنا. امریکہ سپر پاور ایسے بنا کہ یورپ جو سپر پاور تھا، یعنی برطانیہ سپر پاور تھا، فرانس ایک بڑی پاور تھا، یہ دونوں طاقتیں جو ہے وہ 2 بار عالمی جنگ کے اندر گئیں. صرف 20-25 سالوں کے اندر 2 مرتبہ عالمی جنگوں میں گئیں. 2 مرتبہ یورپ مکمل ڈسٹرائے ہوا. یہ وہ چیز تھی جس نے یورپ کو اتنا ڈیمیج کیا، ان کی اکانومی کو اتنا ڈسٹرائے کیا، ان کی طاقت کو اتنا ڈیمیج کیا. اور پھر اس میں دیکھیں کہ امریکہ جو ہے اس نے بہت اسلحہ بھیجا، اور پھر جو ڈسٹرکشن ہوئی اس کی کنسٹرکشن بھی امریکہ نے کی. تو اس سے امریکہ نے جب بہت پیسہ بنایا، بہت زیادہ پراسپیرٹی وہاں پر آئی. تو یورپ جنگوں میں گیا تو امریکہ سپر پاور بنا. اس وقت بھی اگر آپ امریکن ماڈل دیکھیں، ظاہر ان چیزوں کا کوئی ایویڈنس تو نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ امریکن ماڈل دیکھیں تو امریکہ رشیا کے ساتھ براہ راست جنگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے کہ یہ یورپینز کی جنگ ہے، ہم تو صرف اسلحہ دیں گے، یورپینز لڑیں. اور وہاں پر چائنا کے ساتھ بھی امریکہ کبھی نہیں لڑے گا. وہاں پر بھی وہ جاپان سے پوچھ رہا ہے کیا تم لڑنے کے لیے تیار ہو، فلپائن اور تائیوان، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ساؤتھ کوریا، کوئی اور ملک بھی ہو سکتا ہے، ان کو پراکسی وار کے لیے جب تیار کیا جا رہا ہے. تو امریکہ خود کسی سپر پاور سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس وقت بھی وہ جیسے یہی کر رہا ہے کہ یہ ملک جنگ کی طرف جا رہے ہیں، امریکہ اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے لیکن اسلحہ دے رہا ہے. تو کیا اب بھی وہی ماڈل ہے کہ بھائی یہ جنگ میں جائیں گے تو یہ ڈیمیج ہوں گے اور امریکہ اس میں اسلحہ دے کر بھی پیسہ بنائے گا، پھر جب ڈسٹرکشن ہوگی تو کنسٹرکشن سے بھی پیسہ کمائے گا؟ کیا یہ ماڈل یہاں پر بھی اپلائی ایک بار پھر وہ کرنے جا رہے ہیں؟ اور چائنا کو جنگ میں بھیجے بغیر ان کو زیادہ کامیابی ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس میں چائنا بھی تو ترقی کر رہا ہوگا. یعنی اگر چائنا جنگ میں نہیں ہے تو چائنا بھی تو اسلحہ بیچ رہا ہے، چائنا بھی تو اس کی اکانومی بھی تو آگے بڑھ رہی ہے. تو چائنا کو بھی جنگ میں بھیجنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ماڈل ہمیں نظر آ رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ امریکہ ان لوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ جیسے صورتحال کو خراب کر رہا ہے، بلا وجہ جو ہے ساؤتھ کوریا سے پھٹا، بلا وجہ جو وہ جاپان سے، یعنی وہ سیکورٹی جو سٹیبلائزیشن ہے اس کو ڈی سٹیبلائزیشن کی طرف دھکیل رہا ہے جان بوجھ کر. مطلب کسی کے پاس کسی کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں ہے، ٹرسٹ اس نے ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہی چیز ہوتی ہے نا کہ آپ ڈی سٹیبلائزیشن کرتے ہیں، اسی میں پھر جنگیں ہوتی ہیں، کیوس میں جنگیں ہوتی ہیں، سٹیبلائزیشن میں تو جنگیں نہیں ہوتی. اگر امریکہ تائیوان سے پیچھے ہٹ جائے تو کیا چائنا فٹافٹ اٹیک نہیں کر دے گا؟ اب مثال کے طور پہ کیا خبر ہے کہ جو تائیوان کی 40% کیپیبلٹی ہے ان کی چپ بنانے کی، وہ امریکہ واپس امریکہ میں شفٹ کر رہا ہے. امریکہ وہاں پر شفٹ کر رہا ہے. تائیوان کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کی اصل اہمیت ہی ہے کہ وہ چپس بناتا ہے. اب وہ امریکہ وہاں پر لے کر جا رہا ہے، سیمی کنڈکٹرز اور سارا اس ٹیکنالوجی کو وہاں پر لے کر جا رہا ہے. تو اگر پیچھے ہٹتا ہے امریکہ تو یہ مطلب چائنا کے لیے راستہ دینے والی بات ہوگی، جیسا کہ صدام حسین کو راستہ امریکہ نے دیا، پھر امریکہ نے اٹیک بھی کر دیا. تو کیا یہ ماڈل ایک بار پھر اپلائی کیا جا رہا ہے؟ جرمنی، فرانس اینڈ پولینڈ نے کہا ہے کہ ہم رشیا کا جو شیڈو فلیٹ ہے اس کو ڈسمینٹل کریں گے. یعنی ایک سینکشنز ہیں رشیا کے اوپر، تو ان کے جو ٹینکرز ہیں وہ تو ابھی تک آئل لے کر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کو شیڈو فلیٹ جو وہ کہا جاتا ہے. اور زیلنسکی نے کل کہا کہ
ان کے جو آئل ٹینکرز ہیں وہاں سے میزائل فائر ہو رہے ہیں، اور اب یہ تینوں ملک پولینڈ اور فرانس اور جرمنی کہہ رہے ہیں کہ ہم رشیا کا شیڈو فلیٹ جب ڈسٹرائے کریں گے۔ مطلب یہ کیا بات ہے؟ مطلب رشیا کے آئل ٹینکرز کے اوپر یہ ملک اٹیک کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور اگر پولینڈ نے رشیا کے جیٹس گرا دیے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس وقت بہت زیادہ پینک ہے یورپ کے اندر، بہت زیادہ پینک ہے اور بہت زیادہ خوفناک صورتحال ہے۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔